बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल व्यू में कुछ अहम टॉप स्टोरीज के साथ मैं हूं नाज़िया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइलेटरल डायलॉग के हवाले से, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान हुए हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल ये एक सेशन रहा, ये मुज़ाकरात रहे, ये डायलॉग रहे। ट्राइलेटरल डायलॉग के साथ साथ बायलैटरल डायलॉग भी हुए। अगर आपको याद हो तो चीन के वज़ीर ख़ारजा ने जब से अपना ये ओहदा संभाला है तो ये उनका पाकिस्तान का पहला दौरा है। जबकि अगर हम बात करें अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मुत्तकी की, तो उन्होंने 2021 में पाकिस्तान का दौरा किया था, लेकिन जाहिर है वो किसी और नौयत का दौरा था। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो सह फरीकी मुज़ाकरात हुए हैं खित्ते के 3 अहम ममालिक पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, इसकी अहमियत क्या है, इसकी आउटकम क्या है, क्यों ज़रूरी था ये इन तमाम जो वज़ीर ख़ारजा का इकट्ठा मिल बैठना। इलाकाई सलामती, तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम की जब हम बात करते हैं तो उसमें इन 3 ममालिक का किरदार क्या है और इनके मिल बैठने से, मसाइल पर बात करने से, हल की जानिब राग़िब होने से खित्ते में किस किस्म की तब्दीली आ सकती है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात कर रहे होंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कुछ बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। आप देख रहे हैं मुल्की सियासत में गहमा गहमी, हलचल, बेचैनी और जो तनाव की कैफियत है वो किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ मुज़ाकरात की बात तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब मुसलसल सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं और अपनी हर तकरीर में वो ये कहते हैं कि आवाम सड़कों पर नजर आए। तो ये जो सियासी डेडलॉक है, ये जो ऊंट है, ये किसी करवट बैठने का नाम नहीं ले रहा। आज हम अपने प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस डेडलॉक का खात्मा किस तरह मुमकिन है, इस जमूद को कैसे तोड़ा जा सकता है, आगे मसाइल का हल कैसे निकाला जा सकता है। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे मेरे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। मैं तारुती हूँ, फिर डिस्कशन को हम ओपन करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज ताहिर खलील साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने टाइम निकाला। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं रशीद साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने जा रहे हैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे हुमायूं खान साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और उनसे भी इस हवाले से हम उनकी राय लेंगे। डिस्कशन को मैं सर ओपन करना चाहूँगी। और सबसे पहले हाफिज साहब, सर मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगी। सह फरीकी मुज़ाकरात पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के दरमियान कितनी ज़रूरत थी आप समझते हैं इन मुज़ाकरात की, और क्यों? देखिए नाज़िया, बात यह है कि ये हालिया हफ्ते के दौरान पाकिस्तान की जो सियासी और सफारती पेशरफ्त हुई है उसमें बहुत नुमाया जो है वो एक तो प्राइम मिनिस्टर का शाह चार्ल्स की ताजपोशी में उनकी शिरकत और वहाँ दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं से मुलाकातें। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो गए हैं गोवा और वहाँ शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में उनकी बड़ी अहम मुलाकातें भी हुई हैं। और वहाँ जाकर उन्होंने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जिस तरह उजागर किया, उससे पाकिस्तान का कश्मीर के बारे में एक बड़ा भरपूर किरदार सामने नज़र आया। फिर तीसरे मरहले पर यहाँ पर इस्लामाबाद में जो सफारती सतह पर सरगर्मियाँ देखी गई, उसमें ये जो सह फरीकी मुज़ाकरात हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उससे पहले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की 2 तरफ़ा मुलाकात हुई है और 2 तरफ़ा बातचीत हुई है, जिसमें सी पैक और इलाके के तरक्की, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के मसाइल पर बातचीत हुई है। और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि पाकिस्तान जो है, चूँकि सी पैक का दूसरा मरहला जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और इसलिए इस खित्ते में तरक्की के लिए ज़रूरी यह है कि यहाँ पर अमन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाया जाए। और उसके लिए कई अहम इक़दाम भी तजवीज़ किए गए हैं और ख़ास तौर पर सेंट्रल एशियाई ममालिक के साथ राब्तों को फ़रोग़ देने की अहमियत भी उजागर की गई है। तो इसके साथ ही फिर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ जो मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में अमीर मुत्तकी के साथ, उसमें तीनों वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो इलाके की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान में अमन उसी वक्त कायम हो सकता है जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा। और पाकिस्तान और आज ये अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बात की कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं और इन्हें दोनों को एक जैसे मसाइल का सामना है। अफ़गानिस्तान में 20 माह से वहाँ पर तालिबान की हुकूमत कायम है। 20 माह में बेशतर उन्होंने ये दावा किया है कि बेशतर चैलेंजेस पर काबू पाया है, लेकिन हम ये महसूस करते हैं
کہ افغانستان میں اب بھی ایسے گروپس موجود ہیں دہشت گردوں کے جو پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں, پاکستان میں بدامنی پھیلانے میں ملوث ہیں. پاکستان نے اس حوالے سے افغانستان کے سامنے اپنا بڑا بھرپور موقف پیش کیا, اور دونوں آج وزرائے خارجہ نے جو کل ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا, اور آج افغان وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ ہم پاکستان میں ہرگز خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتے, ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں, اور اگر ٹی ٹی پی سے بات بھی کرنا پڑتی ہے تو ہم سہولت کاری کے لیے تیار ہیں. تو یہ اچھی پیش رفت ہے, لیکن یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان سیکیورٹی کے مسائل کو بہت قریب کے ساتھ آگے لے کر جائیں, تاکہ افغانستان میں جو وار لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں یا جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جو ہے وہ مارکا ہو سکے, اور اس بارے میں افغانستان کا تعاون بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا بشیر صافی صاحب, کتنا اہم تھا کہ خطے کے 3 اہم ممالک پاکستان, چین اور افغانستان, یہ علاقے میں ان کی کیا اہمیت ہے, اس سے بہت بخوبی ہم واقف ہیں, ان کا ایک میز پر بیٹھنا, مسائل پر بات کرنا, ان کی نشاندہی کرنا اور ان کی حل کی جانب جانا, پھر جو اعلامیہ سامنے آیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا حوصلہ افزا ہے؟ کیا یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تینوں ممالک جو مشترکہ چیلنجز ہیں ان پر ایک پیج پر ہیں؟ شکریہ نازیہ, بالکل آپ درست فرما رہی ہے کہ ایک تو یہ دوری کی اہمیت کے بارے میں آپ صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کو بتا دیا. یہ تینوں ممالک پڑوسی ممالک ہے, اور کم از کم پاکستان اور افغانستان کو جو دہشت گردی اور سلامتی کے جو مسائل درپیش ہے وہ چین اسے تشویش کے نگاہ سے اس لیے دیکھتا ہے کہ جب آپ کے آس پاس آگ لگی ہو تو پڑوسی بھی پھر محفوظ نہیں رہتے. تو چین کی بھی شدید خواہش ہے, اور چین پاکستان کا ایک سچا اور کھرا دوست ہے, تو انہوں نے حق دوستی ادا کرتے ہوئے دیکھے. یہ جو چینی وزیر خارجہ ہے یہ کوئی عام چینی سیاستدان نہیں ہے, بلکہ ان کی بہت بڑی اہمیت ہے چین میں, اور پہلے بائی لیٹرل دورے پہ پاکستان کا آنا, ان کا دورہ جو تھا وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان چین کو کتنا اہمیت دیتا ہے. گرچہ وہ اس سے پہلے شنگھائی تعاون کانفرنس میں بھی شریک ہوئی, لیکن وہ ایک رسمی شرکت تھی ان کی, اور یہاں پہ باضابطہ آ کے آپ نے اسلام آباد میں ان کی پریس کانفرنس اور ان کی باتیں سنی ہوگی. ان کو کافی حد تک پاکستان کے معاملات کے حوالے سے جو ہمارے لیے بھی تشویشناک کچھ باتیں ہیں, چین نے بھی اس پہ اپنی تشویش کی, یعنی ہمارے معاشی مسائل کا تذکرہ کیا, اور چین دل و جان سے چاہتا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کم ہو یا اس میں مدد وہ فراہم کرے. اور دوسری بات ان کی حتیٰ یہ جو ہے چینی وزیر خارجہ کا پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے تجویزیں دینا اور اس حوالے سے بات کرنا, یہ بھی پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. رہی بات افغانستان اور پاکستان اور چین کا, پھر ٹرائی لیٹرل جو ایک میٹنگ تھی وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ پاکستان اور افغانستان کا تو ہمیشہ سے سیکیورٹی معاملات, تجارتی معاملات, سفارتی معاملات, دو طرفہ معاملات پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے. پہلی اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ چین کی موجودگی میں ہم افغانستان اور پاکستان اور چین مل کے اس خطے کے جو مسائل ہیں, معاشی مسائل ہے, سیکیورٹی کے مسائل ہے, مل کے جو ایک کام کرنے پہ راضی ہوئے ہیں, رضامند ہے, اور جو چین کا گلوبل پیس انیشیٹو ہے اس کے سلسلے میں یہ ایک اس کی ایک کڑی ہے. اور جو اہم بات ٹرائی لیٹرل میٹنگ کی رہی کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے قیام اور چین کا اس میں شامل ہونا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ تمام باتیں ہمارے لیے نئی بھی ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے. چین آپ جانتے ہیں کہ ابھرتی ہوئی عالمی قوت ہے, آج نہیں تو کل وہ دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے چین. آپ جانتی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا طویل تنازع حل کرنے میں یا ان کو قربت ان کے بیچ میں لانے میں چین کا بہت بنیادی کردار رہا. تو ابھی ہم نے اپریل کے بعد جو ہے کچھ مہینوں میں پاکستان اور افغانستان کے سیکیورٹی مسائل پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تھوڑے بہت مسئلے تھے, تو اس میں چین کی موجودگی کی وجہ سے دونوں ممالک کو اپنی بات سمجھانے اور ایک عالمی قوت کی موجودگی میں ان کی حل کے لیے ایک رستہ تلاش کرنا. اور آج میں محسوس کر رہا تھا, ایک تقریب میں ملاقات کا موقع ملا مولوی امیر خان متقی کے ساتھ, تو وہ کافی مطمئن ہو کہ پاکستان سے جا رہے تھے. تو ان کا اطمینان پاکستان کے لیے تب نفع بخش ہوگا
کہ نتائج بھی ہمارے نتائج بھی سامنے ہوں، آ جائے، اقتصادی سرگرمیاں بڑھے، اور اسپیشلی جو پاکستان کے سیکیورٹی جو کنسرنز ہے اگر اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو یقینی طور پر یہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ کے بہت زیادہ اچھے نتائج مزید سامنے آئیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، ان دا مین وائل ہمیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمایوں خان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ ہمایوں خان صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، لیکن میں سب سے پہلے شہزادہ ذوالفقار صاحب کی جانب جاؤں گی، پھر میں آپ سے اس معاملے پہ آپ کی رائے بھی لوں گی۔ شہزادہ ذوالفقار صاحب، ہم چین کا ایک پرسپیکٹو ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے ابھی رشید صافی صاحب نے بات کی، چین نے جس انداز میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چین اب افغانستان کی جانب وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح سے افغانستان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے ود دا ہیلپ آف پاکستان؟ تھینک یو جی۔ دیکھیں، چین کا سال پہلے تک جو رول تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ وہ ایک بزنس مین ہے، جی، بزنس کی طرف ہے، اور ایک وہ کنٹری جو جا کے کہیں روڈ بیلٹ، ابھی تک ہم اس کا یہ تعارف دیکھ رہے تھے۔ اب پورے خلیج میں اگر آپ نے دیکھا کہ وہ صرف سعودی عرب اور ایران کے اس کو نہ دیکھیں، سعودی عرب سیریا کا بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یمن دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ وہ اس نے جب ایک چیز پش کی، ان میں کافی اس کا رول بن گیا اور ابھرا رول، اور اس رول سے شاید کافی مشکلات بھی دوسرے ملکوں کے لیے ہو گئیں، جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارے انوالومنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اور ہمارا اب چین نے کرنا تھا۔ یہ تجزیہ بہت سے لوگوں کا تجزیہ تھا کہ پاکستان میں تو ایک تو پاکستان کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، بالکل، اور اس نے وہاں جب کر لیا تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں، طالبان جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا 1 سال پہلے، آج طالبان اور ان کی پوزیشن میں فرق ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ راستے کھولیں، بند نہ ہوں اور کونے میں نہ دکھینے۔ ٹھیک ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، پرابلمز ان کے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، شروع میں اس طرح نہیں تھے، لیکن آج یہ بہت اہم بات ہے کہ جو دورہ ان کا پہلا دورہ تھا اور اس دورے میں بہت فرق ہے۔ اور جس طرح انہوں نے رشید صافی صاحب نے کہا کہ وہ بڑے مطمئن ہو کے جا رہے ہیں، انہوں نے مطمئن ہو کے جانا ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ایران کی پوزیشن اب وہ نہیں رہی، پاکستان بھی کی جو پوزیشن ہے، ہم کیوں آپس میں مل کے معاملات کیوں طے نہ کریں۔ پھر ایک اور اہم بات اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ بڑے عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جتنے زیادہ خراب ہوں گے، مجھے موقع ملے گا، مجھے اس کے فیور میں جاتے ہیں، ان روڈ میرے لیے کھلیں گے نا، میرے لیے نئے ایونیوز کھلیں گے، اور وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ لیکن ان تمام اس سے جو چین نے اپنا ایک رول پلے کیا، اور چینی قیادت جو ہے وہ یہ چاہتی بھی ہے کہ دونوں ملکوں میں جو ہمسایہ ملک ہیں، اگر ان کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی بہت سے آسانیاں ہو جائیں گی، سیکیورٹی کے ایشوز بہت زیادہ حل ہونے کے جانب جائیں گے، تو ان کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت سے ایشوز حل ہوں گے، تو یہ بھی ان کے لیے وہ ہے۔ اور میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت ایک فیوچر جو ہے، ایک ابھی نزدیک کا فیوچر بھی بہت بہتر ہے، اور دور کا فیوچر بھی کافی بہتر ہے، اور چین نے ان معاملات کو طے کر کے، اور یہ صرف ابھی یہ تو پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد جب یہ بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں کہ بیک ڈور چینل اور بالکل سامنے جو تعلقات اس سے ملا کے وہ کریں گے، کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ہیلپ کرنا ہے پاکستان کی، یعنی طالبان نے ٹی ٹی پی والا معاملہ اپنی جگہ وہ بالکل انہوں نے اوپنلی بھی کہہ دیا، اور انہوں نے آگے بھی اپنا رول پلے کرنا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی پاکستان کے لیے جو ہیں وہ مشکلات، وہ ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، ان کے لیے بھی مشکلات ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ٹی ٹی پی والا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان کے لیے اور افغانستان کے لیے مسئلہ کیا رہ جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی، کوئی ایسا سب سے مسئلہ نہیں بڑا رہ مسئلہ جاتا تو امن ہے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا ہمایوں خان صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں ہمایوں خان صاحب پاکستان، چین اور افغانستان کی، یہ سہ افریقی مذاکرات، ان کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی اس سہ افریقی مذاکرات کو کتنا آپ نے فروٹفل پایا، آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے یہ سود مند رہے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جب بھی ہم علاقائی یا ریجنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو چین کی فرسٹ پرائیورٹی پاکستان ہی نظر آتا ہے، ایسا کیوں ہے سر؟ جی، اس میں تو کوئی دو رائے اس لیے نہیں ہے کہ چین اور پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ دنیا کے اندر اس کی مثالیں دی جاتی ہیں،
اور اس کو ایسا ریلیشن شپ کہا جاتا ہے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ہائر دین ماؤنٹین, ڈیپر دین اوشن, جو ہے نا اسٹرانگر دین اسٹیل, سویٹر دین ہنی, اس قسم کے بہت سارے جو ہیں. اور اس کی جو دوسری پیرلل مثال ہے دنیا میں, وہ کہتے ہیں تو ہے ہی کوئی نہیں, اور اگر ہے تو اس کو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ تو ایک کنٹینیویشن اور ریلیشن شپ ہے. اور یہ جو بیسیکلی ہمارا وزٹ ہے, اگر آپ چینی وزیر خارجہ کا لیں, اور رشید صافی صاحب نے بڑا اہم اس کے اوپر وہ نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ جو وزیر خارجہ ہیں یہ ان کے اسٹیٹ کاؤنسلر بھی ہیں اور ان کے منسٹر بھی ہیں, اور پولٹ بیورو کے اندر کی ان بہت اہم پوزیشن. اور جس وقت اب ہم نے دیکھا کہ چینی صدر شی جن پنگ کسی دفعہ یا لائف ٹائم صدر بنے, اور اس کے بعد سے ان کی جو ایک فارن پالیسی آؤٹ لک ہم نے دنیا میں دیکھی, یہ ان کی جو کیبنٹ ہے, اور جس کو اگر ہم عام اصطلاحات کے اندر کہیں کہ کچن کیبنٹ کا حصہ ہیں, بڑے کم جو لوگ ہوتے ہیں, 7-8 ممبر ہیں, اس کا ایک حصہ ہیں, ان کا پاکستان میں آنا, اور نہ صرف اس وقت آنا, اس سے کوئی 2-1 ہفتے پہلے ہمارے آرمی چیف وہاں وزٹ کر کے آئے, اس سے کوئی 2 ہفتے پہلے ان کے وزٹ سے پہلے ہمارے آئی ایس آئی چیف بھی وزٹ کر کے آئے, اور اس سے کوئی 2 مہینے پہلے ہمارے پرائم منسٹر وہاں سے وزٹ کر کے آئے. تو یہ جو دنیا کے اندر مختلف جو تغیراتی چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس میں بلاک پالیٹکس کا بھی جو ہے بہت بڑا عمل دخل ہے, تو پاکستان نے بتایا اور چین نے بھی بتایا کہ ہم کتنا بڑا اہم جو ہے ایک دوسرے کو رکھتے ہیں اپنی فارن پالیسی کے اندر. ابھی پروفیسر طاہر صاحب نے بھی اس کے اوپر, طاہر خلیل صاحب نے بھی اس کے اوپر ذکر کیا, حافظ طاہر صاحب نے, کہ جو ہمارے فارن منسٹر گوا میں گئے تو وہاں پہ بھی جو ہے ایس سی او کا سمٹ تھا, اور وہ بھی چین کا ایک انیشیٹو تھا, اور تمام اگینسٹ آل دی آڈز وہ وہاں پہ گئے, اور اس کے بعد وہ واپس آئے. تو اس کے بعد چینی فارن منسٹر ان کے ساتھ ہی اس وزٹ کے پاکستان واپس آئے. تو یہ سارے ایونٹ جو ہیں آپ کو بہت انٹرسٹنگ جو ہے ایک انالوجی ڈرا کرتے ہیں کہ چین اس خطے کے اندر پاکستان کو کتنی اہمیت دیتا ہے, اور پاکستان اس خطے کے اندر اور دنیا کے جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہے کتنی اہمیت دیتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے سیلف ایویڈنٹ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو ٹرائی لیٹرل ہوا افغانستان اور پاکستان اور چائنا کا, تو اس کے اوپر بھی جو ہے شہزاد صاحب نے بھی بڑی سیر حاصل اس کے اوپر گفتگو کی. میں صرف یہ بتاؤں کہ ہمارے جو انٹرسٹ ہیں چائنا اور پاکستان کے افغانستان کے اندر, اور پھر پاکستان کی جو ڈفرنٹ ایشوز ہیں افغانستان کے اندر, چائنا کمپلیٹلی ان کو انڈورس کرتا ہے. اور یہ جو میکنزم ہے یہ پچھلے چند سالوں سے چل رہا تھا, یہ جو ٹرائی لیٹرل ہے, شاید میرا خیال ہے کہ 2017 میں اس کا وہ جو ہے پہلی دفعہ انعقاد ہوا, تو اس کے اندر گفتگو ہونا, اور تینوں ممالک نے ایک چیز کے اوپر کہنا, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ایکسپینڈ کرنا, سی پیک کا جو ہے وہاں پہ ایکسٹینشن کی بات کرنا, ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی جو ہم بڑے عرصے سے گفتگو کر رہے تھے وہ ہونا. تو میرا خیال ہے کہ پچھلے چند مہینوں میں جو فلری آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو چیزیں ہوئی ہیں, اس میں پاکستان نے along with چائنا دنیا کے سامنے بتا دیا کہ ہم ایک بہت بڑی پورٹنٹ پاور ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر. ہم یو این کے پرنسپلز اور انٹرنیشنل لا کو فالو کر کے چیزوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. گوا کے اندر جو مختلف بات ہوئی, اور انڈیا کے میڈیا نے جو ہے جو اس کو بہت زیادہ اچھالا, بلاول بھٹو کا جو وزٹ تھا فارن منسٹر کا انتہائی اہم تھا, ان کا وہاں پہ جانا, اور پھر جس قسم کا انہوں نے فارن پالیسی کے اندر پاکستان کا پوائنٹ ریز کیا, یہ ساری چیزیں اس چیز کو بتاتی ہیں کہ پاکستان ایک بہت اہم رکن ہے ساؤتھ ایشیا پولیٹیکل ڈائنامکس کے اندر. تو ہمارے صاحب آپ کی بات سے جو میں سمجھ پائی ہوں وہ یہ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ افغانستان کے جو اس وقت بڑی پیچیدہ مسائل بھی ہیں, تو یہ دونوں ممالک پاکستان اور چین دونوں مل کر افغانستان کو اس مسائل سے نہ صرف نکال سکتے ہیں, بلکہ جو دوریاں ہیں افغانستان اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں بھی ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی نازیہ, اس کے اوپر تو جو جوائنٹ اعلامیہ آیا ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ کے بعد, اس کے اوپر بہت جو ہے سیر حاصل جو ہے تمام ممالک نے کیا کہ ہم وہاں پہ 3-4 ایشوز بہت اہم تھے. ایک یہ کہ ان کی جو آبادی ہے اس وقت جو 40 ملین قریب ہے, ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق کہا گیا ہے کہ 19.9 ملین قریب ایکیوٹ فوڈ شارٹیج کا شکار ہے. ان کا فائنینشیل سسٹم ٹوٹل کلیپس کر چکے ہیں. ویسٹرن پاورز لیڈ بائی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے ایمبارگوز لگانے کی بات کرتے ہیں. چائنا اور پاکستان اور افغانستان نے مل کے کہا کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر, ریجنل سیکیورٹی کے اوپر اور اکنامک انٹیگریشن کے اوپر افغانستان کو جو مالی معاونت کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے. اور اس وقت ہم ایس سی او کا بھی حصہ ہیں, جس کا بھی ہم نے بار بار ذکر کیا. وہاں پہ افغانستان کانٹیکٹ گروپ ہے. ایس سی او کے وہ تمام ممالک افیکٹ ہوتے ہیں اگر افغانستان کے اندر انسٹیبلٹی آئے,
साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के अंदर हम मुतासिर होते हैं अगर अफगानिस्तान के अंदर ना आए। और इसके अंदर वेस्टर्न प्रोजेक्ट्स भी हैं, टैपी को ले लें, कासा को ले लें, ये सारे वो है जो वेस्टर्न इनिशिएटिव है, लेकिन हम उसको करना चाह रहे हैं ताकि अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह इंस्टेबिलिटी है। और इसके अंदर एक कैविट भी है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की उस ऑब्लिगेशन का भी हिस्सा हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान रिफॉर्म करे अपने आप को, औरतों की और ह्यूमन राइट्स की जो वहां पे वायलेशन हो रही है उसको रोके, जर्नलिस्ट की जो हो रही है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को रुकने के जो मामलात उनको ऊपर करे। इंक्लूसिव गवर्नमेंट की एक वो बहस है, उसके ऊपर हम बात भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेसिंग इश्यूज हैं कि अफगानिस्तान के लोगों को, वहां की इकोनॉमी को किसी तरह स्टेबल किया जाए ताकि हम एक ऐसे नहज पे पहुंचे जिसमें हम गुफ्तगू करके अफगानिस्तान को एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के अंदर भी शामिल कर लें। तो ये जो सारी मुलाकातें हैं ये उसका शाखसाना है कि चाइना, पाकिस्तान और खित्ते के बाकी ममालिक, जिसमें सेंट्रल एशियन ममालिक भी हैं, हाँ। जिसमें रशिया भी है और जिसमें हम ईरान और बाकी भी हैं, वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान को अब स्टेबल किया जाए। और इन मुलाकातों के बाद मुझे लग रहा है कि एक इम्पेटस सेट हो गया है। आइंदा आने वाले महीनों में या हफ्तों में और महीनों में आप देखेंगे कोई नई डेवलपमेंट्स आएंगी जिसमें, जिस तरह रशीद साफी साहब ने कहा कि चाइना का जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव था, हाँ। उसकी अगर वजह से ईरान और सऊदी अरेबिया ने आपस के अंदर अप्रोचमा कर लिया, जो कि बड़े अरसे से, शायद दहाइयों से जो आपस में जो है लड़ाइयां कर रहे थे और प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा थे। तो चाइना इसी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की वजह से रीजन के अंदर भी कोई ऐसा नया फार्मूला लेके आ सकता है कि अफगानिस्तान को स्टेबल किया जाए, दहशतगर्दी को रोका जाए और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की जाए। तो ये बहुत 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 अहमियत का हामिल जो है ये ट्रिप भी था और ये सारी मीटिंग्स भी थी। ठीक है, ठीक। अच्छा रशीद साफी साहब, क्योंकि ये सारा जो इवेंट हुआ उसमें आप बजाते खुद भी मौजूद, ये सवाल मैं आपसे रखना ये चाहूंगी कि इसमें सर ये बड़ा ज़रूरी है आपसे जानना कि जो सारा आपने इवेंट अपने खुद भी देखा, तो इसमें आपको लगा कि तीनों ममालिक मिलकर बैनुल-अक़वामी जो कम्युनिटी है उसको, उस पर ये प्रेशर डाल सकते हैं, ये उनको कायल कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के मसाइल जो है फ़ौरी तौर पर हल तलब हैं, उस पर फ़ौरी तौर पर मुतवज्जो हुआ जाए, ना सिर्फ मुतवज्जो हुआ जाए बल्कि जो उसके मुंजमद असासे हैं जिसकी वजह से इक़्तिसादी बहरान वहाँ पर है, उसका भी कोई हल तलाश किया जाए। आज एक सवाल के जवाब में मौलवी आमिर खान मुत्तकी ने जब उनसे पूछा गया कि अब भी अमेरिका की जानिब से मिलियंस डॉलर जो है फराहम किए जा रहे, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि $1 भी अमेरिकी हुकूमत की तरफ से अफ़गान तालिबान को फराहम नहीं किए जा रहे, बल्कि जो वहाँ पे मौजूद आलमी इमदादी और इंसानी हुकूक के जो इदारे हैं उनको इमदाद दी जा रही है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए। और उनका यही मुतालबा था जो आप कह रही हैं कि 9 अरब जो हमारे मुंजमद असासे हैं वो गुजार अगर अमेरिका कर दे तो उनकी मेहरबानी होगी। जो आप प्रेशर डालने की बात करते हैं, देखिए उसमें पाकिस्तान और चीन से ज़्यादा किरदार जो है वो अफ़गानिस्तान का खुद अपना है। और उनसे स्पेशली जो दोहा मुआहिदा है उस पर, उनमें जो दुनिया के साथ तालिबान ने जो वादे वईद किए हैं, अगर 100% नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखाना ही होगा। उसके बाद ही चीन और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की कोई मदद कर पाने में कामयाब होंगे। अगर 51% आबादी जो वहाँ की ख़वातीन की है, आप उनको मेन स्ट्रीम से हटा देंगे, उन पे तालीम के दरवाजे बंद करेंगे, इंसानी हुकूक के मसाइल आपके यहाँ होंगे, आपकी सरजमीन अगर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी, और आप जो हैं वहाँ पे आपके जो मुखालिफ सियासी या जो मजहबी क़ुव्वतें हैं, अगर आप उनको शिकायत रहेंगी, आप मुश्तरका हुकूमत बनाने में नाकाम रहेंगे, तो फिर अगर चीन और पाकिस्तान चाहेगा भी, पाकिस्तान और चीन समेत जो कई ऐसे ममालिक हैं जिनकी शदीद ख्वाहिश है कि अफ़गान अवाम के मसाइल कम हो, और स्पेशली पाकिस्तान तो इसलिए ज़्यादा चाहता है कि अफ़गानिस्तान की बदअमनी बराह रास्त जो है पाकिस्तान को मुतासिर करती है। आप सरहदी पट्टी में आपके इल्म में हैं कि पिछले कुछ महीनों से और कुछ सालों से वहाँ पे दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान में शहजाद साहब बैठे हैं, फिर आप वो चीजें कर, इसका मतलब आप या सिंसियर नहीं है या आपको इस तरह से कोई आप कहते हैं कि कोई इस तरह की चीज हो कि मैं डोमिनेट करूं। वो तो कभी सियासत में देखें, जब तक आप लचक नहीं लाएंगे। और ये जो अभी आपने कोट किया, मेरी नजर से एक गुजरा, उनका रिएक्शन आना था कि भाई आप क्या कर क्या रहे हैं, मतलब या तो किसी चीज का आप सबूत प्रोवाइड करें,
چیزیں آڈیو لیکس آ رہی ہیں, اس سے تو سارے کچھ چیزیں تو آپ کی طرف جا رہی ہیں, پرابلمز آپ کے لیے کریٹ ہو رہی ہیں, آپ جا کے جو ہے نا کی خامخواہ میں کسی چیز کو. اور پھر اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں جب انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا, مجھے بتائیں جلسے جلوسوں میں انہوں نے ایک افسر کا نام نہیں لیتے, وہ کیا کیوں بھائی, آپ ہی گورنمنٹ میں رہے ہیں, ایک ریسپانسبل عہدے پر رہے ہیں, 3-3.5 سال آپ نے گزارے ہیں, چیزوں کو اس طرح آپ. اچھا پھر طریقہ بھی ہے, اگر کوئی آپ کسی چیز پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرے, آپ اشارتاً کوئی بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, میرے خلاف, میرے لوگوں کے خلاف کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, وہ آپ یہ کریں. لیکن آپ بالکل, کیونکہ آپ کے بیانات صرف آپ اس شہر تک نہیں محدود ہوتے, اس ملک تک نہیں ہوتے ہیں. کیا پڑوسی ملک میں اس بیانات کا پھر مذاق نہیں اڑایا جاتا, پھر آپ کا مذاق نہیں اڑایا جاتا کہ آپ کتنے غیر ذمہ دارانہ آپ وہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت یہی ہے, اگر انہوں نے سیاست میں رہنا ہے, صرف جذبات کی وجہ سے, نوجوانوں کے جذبات کے بلبوتے پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے الیکشن میں آپ یہ چلیں, آپ الیکشن میں, میں ایک مثال ہم فرض کر لیتے ہیں, الیکشن میں آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے, آپ کسی چند صوبوں میں, ایک صوبے میں, 2 صوبے میں حکومت بنا لیتے ہیں, وفاق میں صوبہ, تو پھر مجھے بتائیں کس طرح آپ کی چیزیں چلیں گے, کس طرح ریلیشنز آپ کس طرح قائم کریں گے. تلخیوں کو اس حد تک آپ لے جائیں کہ پھر آپ سنبھال بھی سکیں, اتنا آپ آگے نہ چلے جائیں جس سے آپ خود بھی ڈیمیج ہوں, آپ اداروں کو بھی خراب کریں, اداروں کے لیے پرابلمز کریٹ کریں, ملک کے لیے جو ہے وہ کریں, اور اس سسٹم کے لیے وہ کریں. دیکھیں اب ان کو اچھا لگے یا برا لگے, پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم میں جو موجودہ جو جماعتیں ہیں وہ اسی فیلڈ میں کھیلیں گی بھی, الیکشن میں بھی حصہ لیں گی, اسمبلیوں میں بھی رہیں گی, ان کے ساتھ اس حد تک آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک سیاسی اختلافات کریں, لیکن اس حد تک جانا اور پھر جا کر آپ غیر ذمہ دارانہ, اور میں سمجھتا ہوں بالکل جسٹیفائی ہے یہ کہ ان کا ریئیکشن بالکل کہ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہے ہیں, خواہ میں آپ اس طرح کیوں کریں, تو آج یہ کر لیں, اور اب بھی اگر سٹیٹمنٹ کے بعد بھی اگر وہ پھر بھی وہ کریں وتیرہ نیچے, تو نقصان ان کو ہی ہوگا. ٹھیک. اچھا رشید صاحب, کیا وجہ ہے اتنے تواتر کے ساتھ یہ معزز جو ادارے ہیں ان کو ملائن کرنا, بیس لیس قسم کے الزامات لگانا, کیا یہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے؟ اور آج آئی ایس پی آر کو جو ہے وہ شدید رد عمل بھی دینا پڑا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ خان صاحب کو کہیں تو بریک لگانی پڑے گی نا؟ دیکھیں, جب سے پاکستان میں آرمی قیادت میں تبدیلی واقعہ ہوئی ہے, تب سے ہم نے دیکھا ہے کہ فوج نے اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے بہت حد تک تو کیا بلکہ مکمل طور پر دور رکھا ہے, اور ان کی طرف سے اس قسم کے بیانات نہیں آ رہے تھے جو ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا. لیکن اب یہ مجبوراً ان کو یہ وضاحت دینی پڑی اور اس پہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار, کیونکہ ایک سرونگ اعلیٰ فوجی افسر کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے. اور آپ جانتی ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا, اور اس کا کل وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک بیان میں اسی جانب اشارہ کیا کہ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو بغیر ثبوت کے اعلیٰ سرکاری افسروں پہ اس قسم کے الزامات جو ہے, سرکاری افسروں پہ تو کیا عام شہریوں پہ بھی آپ بغیر ثبوت کے الزام نہیں لگا سکتے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لا کے دکھائے, پاکستان کی عدالت ہے تو آپ کے لیے رات کو بھی کھلتی ہے, دن کو بھی کھلتی ہے, عدالتیں موجود ہے اس ملک میں, تو آپ عدالتی اس کے لیے تقدس کے لیے تو آپ سڑکوں پہ ہیں. عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں, تو پھر عدالت میں وہ ثبوتیں پیش کرے جن کے خلاف آپ الزامات لگا رہے. اگر آپ نے صرف الزام تراشی کرنی ہے تو پھر آئی ایس پی آر کا یہ پریس ریلیز جو ہے اس میں اس قسم کا رد عمل کا جو ہے اظہار وہ ایک فطری بات ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی بہت اچھا جواب دیا, ان کو کہا کہ یہ آپ کا جو سیاست ہے اپنے ٹویٹر اور آپ کے اس پہ یہ آپ کے جلسوں جلوسوں پہ جو ہے آپ کے الزامات ثابت نہیں ہو سکتے, اس کے ذریعے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو لا کے دکھائے. حکومت نے پہلے بھی آفر کیا, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے, یہ ایجنسیز کی طرف سے بھی ان کو یہ آفر ہے, خصوصی کمیٹیاں جو بنی ہے, انویسٹیگیٹو کمیٹیاں جو بنی ہے, اس میں بھی خان صاحب کو بلانے کی کوشش کی جاتی ہے, وہاں پہ وہ جانے کی زحمت نہیں کرتے. اور الزام کی سیاست ان کی شروع سے ایک وتیرہ ہے, اور ان کی بقا ہی اب انہی الزام تراشی میں ہے, ان کی سیاست کی بقا اسی الزام تراشی میں ہے. ہم نے اب ان کی جو ہے جلسوں جلوسوں میں لوگوں کی حاضری کا بھی ابھی ہمیں اندازہ ہے. انہوں نے خود اپنی ایک مضبوط حکومت یعنی خیبر پختونخوا کی اور ایک جو کمزور حکومت تھی پنجاب کی, لیکن پھر بھی ان کی پی ٹی آئی کی جو ہے ان کی ڈومیننسی تھی وہاں پہ, اس کو توڑ کے
ایک اپنی آپ کو بند گلی میں زیادہ کھیلا ہے. اب فرسٹریشن میں آ کے اپنی یہ جو صرف جو وزیر آباد واقعہ ہے جس پہ وہ الزامات مسلسل لگا رہے, اس حوالے سے اس نے کتنی اپنے سٹانس میں تبدیلی لائی ہے. کبھی پولیس پہ الزام, کبھی فوج پہ الزام, کبھی امریکہ کی سازش, کبھی مذہبی جنونیت کی طرف اشارے, کبھی سیاسی رہنماؤں پہ الزامات. تو الزامات کی سیاست میں ہی خان صاحب کی بقا ہے, اور بدقسمتی سے جب وہ اس میں اداروں کو ملوث کرتے ہیں تو وہ ملک و قوم کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اور اس پہ جو ہے میرے خیال میں اب وقت آ چکا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو. ٹھیک. اچھا حافظ صاحب, کیا آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جو الزامات کی سیاست ہے عمران خان صاحب کی, یہ ان کی سیاست کی بقا ہی اسی میں ہے, لیکن کیا ان کا یہ طرز سیاست کوسچن ہی ہے؟ کیا یہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سیاست کرنے کا کون سا طریقہ کار ہے جس میں ہر روز الزامات ہیں, ثبوت کوئی نہیں؟ دیکھیں نازیہ, بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ بذات خود نام ہے تحمل, برداشت اور رواداری کا, اور ڈائلاگ کا نام ہے. لیکن خان صاحب نے جو طرز عمل اختیار کر رکھا ہے سیاست میں, وہ بالکل اس کے بالکل برعکس ہے. وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو ڈائلاگ پہ جب بیٹھتے ہیں ان کے لوگ تو وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ تحمل سے آ رہی ہیں, وہ کسی ایس او پی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاست کے جو رولز آف دی گیم ہے اس کے قائل نہیں ہے. وہ دیکھیں سیاست جو ہے وہ اس طرح کی کوئی گیم نہیں ہے کہ جس میں بالکل مادر پدر آزادی ہو, آپ جو جی چاہے کسی کے خلاف کہتے پھریں, الزامات لگاتے پھریں. بلکہ سیاست جو ہے وہ کچھ حدود و قیود کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ پارلیمانی جو سسٹم ہے اس نے ایک پارلیمنٹ کو ایک راستہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے بہترین فورم ہے جہاں بیٹھ کے آپ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں. پارلیمان کو نہیں مانتے, لیکن اگر وہ پارلیمان کو دیکھیں نا, پارلیمان سے بھی انہوں نے استعفے دے دیے ہیں, اب وہ پارلیمان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ عوامی سیاست کے قائل ہیں, لیکن عوام کے سامنے وہ ایسے اس طرح کی سیاست کرتے ہیں جس میں لوگ جو ہے جنونی ہو جاتے ہیں, لوگ بالکل پاگل پن کی حد تک آ جاتے. تو یہ طرز عمل جو ہے یہ پاکستانی عوام کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, پاکستان کے پولیٹیکل جو فیوچر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا معاشیات پر ہماری اثر پڑ رہا ہے. دیکھیں نا, اب پرسوں سے انہوں نے 2 دن کے بعد پھر وہ سڑکوں پہ لوگوں کو لانے کی بات کر رہے ہیں. ابھی ہم معاشی استحکام کی طرف 1 قدم بڑھاتے ہیں, وہ ہمیں واپس جو ہے 4 قدم کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کو اگر چلانا ہے تو پھر آپ کو بیٹھ کر بات کرنا پڑے گی, اور پارلیمان ہی واحد. دیکھیں پارلیمان نے ایک ان کو راستہ دیا, ابھی میٹنگز ہوئی ہیں لیکن میٹنگز میں وہ ایک بات پہ اڑے رہے کہ 14 مئی. حالانکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ سیاست جو ہے کچھ لو اور دو, گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے کہ آپ بھی پیچھے ہٹیں اپنی پوزیشن سے, گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹ جائے, کوئی درمیان کا راستہ نکل سکتا تھا. لیکن وہ اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے. دیکھیں ضد اور انا یہ کوئی پائیدار سیاست نہیں ہے. سیاست وہی ہے جس میں عوام کے جذبات بھی شامل ہو, عوام کی صحیح نمائندگی ہو, عوام کے مسائل حل کرنے کی بات ہو. آپ الزام لگا کر وقتی طور پر تو لوگوں کے جذبات جو ہے برافروختہ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے. لیکن عوام کو آپ کو لگتا ہے سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ عوام میرے پیچھے ہے, جتنی دفعہ وہ جلسے جلوس لے کے نکلے ہیں اس طرح سے تو ہمیں متضاد نظر آیا ہے. دیکھیں لوگ باشعور ہیں, یہ لوگوں کے شعور کا امتحان جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے. لوگ بہت باشعور ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے جب بھی الیکشن ہوں گے کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ صحیح فیصلہ کرے گا, اور وہ بتائے گا کہ پاکستان میں جذبات کی بلدیاتی انتخابات کے آج کے نتائج جو ہے وہ اس کی ایک جھلک بالکل, جس میں پیپلز پارٹی جو ہے اکثریت سے آئی ہے, اور پیپلز پارٹی نے ثابت کیا ہے کہ وہ عوام کی صحیح نمائندگی کر رہی ہے. جماعت اسلامی بھی وہاں آئی ہے, تحریک انصاف بھی آئی ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ دیکھیں عوام کا جو ووٹ ہے یا عوام کا شعور, اس کو آپ غلط نہیں قرار دے سکتے, اور میرا خیال ہے کہ جب بھی عوام فیصلہ کریں گے درست فیصلہ ہوگا. ٹھیک, بالکل. اچھا ہمایوں خان صاحب, یہ ساری صورتحال سر آپ دیکھ رہے ہیں, انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر روز ہمیں اس پر بات کرنی پڑتی ہے, کیونکہ جس قدر پولرائز سوسائٹی ہو چکی ہے شاید اس سے پہلے تاریخ میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی. ہر روز نئے الزامات, اس میں کوئی حدود و قیود نہیں ہے, کوئی بھی ادارہ ہو سکتا ہے, کسی وقت کوئی بھی شخصیت ہو سکتی ہے, بس وہ تیار رہے کہ کوئی بھی الزامات ان پر لگایا جا سکتا ہے. آج پھر انہوں نے ایک سینئر ملٹری آفیسر پر الزام لگایا, بے بنیاد الزام, جس کی تردید ISPR کو کرنا پڑی. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ISPR ہر معاملے کے اندر اپنی جو پریس ریلیز ہے وہ جاری نہیں کرتا, جہاں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ آگے آ کے اپنی سٹیٹمنٹ دیتا ہے. یہ کیسی صورتحال ہے سر, ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں؟ جی, ہم ایک ایسی بند گلی کے اندر بڑھ رہے ہیں جس میں
ہماری جو سیاست ہے وہ اٹ ول کم ڈاؤن ٹو اونلی ایکوزیشن اور کاؤنٹر ایکوزیشن. دیکھیں فوج کے سیاسی کردار کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے ہماری سیاست کے اندر بھی. اور فوج میں اور پرٹیکولرلی جو اگر آپ آخری جو ہے ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی مثال لیں جنرل باجوہ کی, انہوں نے بہت جو ہے وہ مختلف موقعوں پہ جب وہ میڈیا کے ساتھ بھی گفتگو کی اور بہت سارے موقعوں پہ کہا کہ جو پہلے رول تھا اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کم سے کم ہو اور اس کے اندر یہ کریں. یہ دیکھیں اتنی اچھی اور اوپن ریئلائزیشن تھی. اب جب ایک فوج کا سربراہ یہ بات کرتا ہے اور اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنے کے بجائے وہ کر کیا رہے ہیں. خان صاحب کی میں بات کے اوپر آ جاتے ہیں کہ مجھے انہوں نے فلاں تاریخ پہ کہا صدر صاحب کے ساتھ ملاقات میں کہ آپ یہ کر دیں, میں نے یہ کر دیا, بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ نہیں. اب اس کے اندر بھی بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے کہ وہ جس چیز کا وہ گفتگو کرنے اور جو ایونٹ ہے وہ دونوں کے اندر کچھ 7 سے 8 مہینے کا فرق ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح وہ اگر آپ لا آف ایویڈنس کے اوپر بات کریں, مائی ورڈ اگینسٹ ہز ورڈ. خان صاحب روز ٹی وی پہ آ کے ٹویٹر کے اوپر, فیس بک, انسٹاگرام, کیونکہ وہ اب ان کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے ماشاءاللہ, تو وہ جو ہے نا روز کو ایک نئی بات کر دیتے ہیں. فوج نے اس سے پہلے بھی جب ISPR نے گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ ہم کس قسم کی شدید مشکلات کے شکار ہیں انسرجنسیز کی صورت میں, ٹیررزم کو جو کرنے کے اوپر, خطے کے اندر جو معاملات ہیں, گلوبل پالیٹکس جو ہو رہی ہے, تو اس میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ روز آ کے ہم کسی ایک فضول بحث کا جو ہے بار بار ریبٹل کریں. تو اب خان صاحب کر کیا رہے ہیں کہ وہ روز ایک نیا بیان دیتے تھے کہ مجھے ایک دن جنرل باجوہ نے کہا, ایک دن مجھے جو ہے نئے آرمی چیف نے کہا, ایک دن DGI نے ایسے کہا. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کرنے کی جو کوشش وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے سارے حربے استعمال کر لیے. انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنی دشمنی کا بھی اظہار کیا, کانسپریسی کا بھی کیا, اس کے بعد وہاں پہ ایک نئی فرم ہائر کی کہ میرے تعلقات بہتر کریں. عرب ممالک کے جو ہمارے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا. GCC کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کی. اس کے بعد IMF پہ اوپر انہوں نے اپنے جو ہمارے وہ تھے منسٹر تھے, فائنانس منسٹر KP کے جھگڑا صاحب, انہوں نے خط لکھا کہ بڑا غلط کر رہے ہیں آپ, باوجود اس کے کہ خان صاحب نے خود آخری 4 مہینوں میں تمام غلط پالیسیز اپنائی, جس کی وجہ سے آج جس شدید بحران کے اندر ہم ہیں وہ ان کی وہ ہے شاخسانہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا یہ رہی ہیں. اور رشید صاحب آج پھر مجھے بیعت کریں گے کہ میں کہوں گا کہ یہ صرف جو ہے پوسٹل ایڈریس چینج کرنے کا ایک بہانہ ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آج آپ کر دیں, اس کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, فوج بھی اچھی ہو جائے گی, سیاستدان بھی اچھے ہو جائیں گے, ججز بھی اچھے ہو جائیں گے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اچھی ہو جائیں گی. جب آپ ان کے خلاف جائیں گے وہ آپ سے خفا ہو جائیں گے, اور ان کے پاس انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی, مطلب یہ دونوں سینسز میں ایک نیگیٹو اور پازیٹیو کو بھی لے لیں, کہ ینگر کراؤڈ ہے جو کہ ٹیک سیوی ہے, وہ دن رات جو ہے وہ چرن کر رہا ہے ایسا مٹیریل جو بغیر دیکھے سمجھے سوچے لوگوں کے دماغوں پہ. ہم نے امریکہ کی اگر ایگزامپل لے لیں تو اس میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو الزام تھا کہ روس نے مینیپولیٹ کیا, میں صرف ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خان صاحب ایگزیکٹلی سوشل میڈیا اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سارا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی مین پاور ہے. وہ استعمال کر کے لوگوں کی ذہنوں کے اوپر ایسے اثرات کھڑا کر رہے ہیں جس میں کسی کے خلاف بھی کوئی بات کی جائے گی کوئی بھی نہیں مانے گا, وہ کہیں گے خان صاحب نے یہ کہا تھا. اب جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دینے والا ایک لیڈر تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑے لیڈر رہے ہیں اور وزیر اعظم رہے ہیں, اب ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ ملک جو ہے انسٹیبلٹی کا شکار نہیں رہ سکتا. ہمارے تعلقات جو ہے دوست ممالک کے ساتھ خراب نہیں رہ سکتے. دنیا ایک نئی جہت کے اندر ہے. آپ کو صرف اپنی سیاست سے ہٹ کے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے آپ کو بنی گالہ سے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں لانے کے بارے میں نہیں سوچنا. اگر آپ اچھے لیڈر ہیں تو اس کے اوپر آئیں, بحث کریں, گفتگو کریں, نیگوشیشن کے تھرو جو ہے ایک الیکشن کی تاریخ کے اوپر بحث کریں, بجائے اس کے کہ اپنی ہی ملٹری کو جس نے جو 1 لاکھ سے زیادہ جانے دی, اتنے بڑے جو ہے دہشت گردی کا وہ شکار ہوئی پچھلے 20 سالوں سے, انسرجنسی کیمپین کا حصہ رہی, اس کو روز بروز جو ہے نا کبھی ایک افسر کے بارے میں کبھی دوسرے, اور کہنا کیا ہے صرف ٹی وی پہ آ کے جو ہے نا 2 جھنڈے لگا کے گفتگو کر دینا, یہ اس کا حل نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میرے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا. بہت شکریہ حافظ سر خلیل صاحب سر آپ کا, رشید صافی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, شہزاد ذوالفقار صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, ہمایوں خان صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, اسکائپ کے تھرو آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, لیکن جتنے انرجی, جتنی توانائی اور جتنی توجہ خان صاحب نے الزامات کی سیاست کو پروان چڑھانے میں لگا دی, اتنی ہی توجہ اگر وہ مذاکرات کی میز پر لگا دیتے, مثبت سوچ پہ لگا دیتے اور عوام کو یہ بتاتے کہ مذاکرات کی میز پر میں آپ کی خاطر آیا ہوں, مسائل کا حل چاہتا ہوں, تو یقینی طور پہ سیاسی جمود کب کا
ٹوٹ چکا ہوتا. اسی دعا سے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آنے والا وقت پاکستان کے لیے خیر و عافیت کا لے کر آئے, ہم اس مشکل وقت سے نکل آئیں اور سیاسی استحکام اور معاشی استحکام کی جانب بڑھیں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بان.